बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है इस्लामियात, जिसका सबक नंबर 14 है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चैप्टर पे, तो ये वीडियो हाजिर है जिसका नाम है ग़ज़वा खैबर। इस वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सवाल नंबर 1 है, ग़ज़वा खैबर के असबाब व नताइज पर तफसील से लिखें। सबसे पहले इसके अंदर असबाब बयान किए जाएंगे, उसके बाद नताइज। तो सबसे पहले इसके असबाब देखते हैं। ग़ज़वा खैबर के असबाब, सबसे पहले आप बताएंगे कि ग़ज़वा खैबर कब हुई। ग़ज़वा खैबर जो 7 हिजरी 628 ईस्वी में हुआ, के कई असबाब थे। इस तरीके से आप ऊपर एक इंट्रो लाइन लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग देंगे यहूदी कबाइल का दुश्मनी पर मबनी रवैया। तो ये एक पहली वजह थी। इसके ऊपर हम लिखेंगे इस हेडिंग में, मदीना के यहूदी कबाइल खुसूसन बनु नज़ीर ने मुतअद्दिद मौक़े पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की और मदीना में अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। उसके बाद अगली हेडिंग में आप लिखेंगे कुरैश के साथ यहूदियों के ताल्लुकात। खैबर के यहूदी कुरैश और दीगर मुशरिकीन मक्का के साथ इत्तेहाद बना रहे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उसके बाद तीसरी वजह आप लिखेंगे मुनाफिकीन की सरगर्मियाँ। मदीना में मौजूद मुनाफिकीन जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन दिल से मुसलमानों के मुखालिफ थे, खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। इसके बाद ये पैराग्राफ आपकी बुक से लिया गया है, जो कि आप लास्ट में इसको लिखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदैबिया में मुशरिकीन मक्का की तरफ से अमन हासिल होने के बाद खैबर में मौजूद यहूदियों का मामला निपटाने का इरादा फरमाया, ताकि इन बैरूनी फितनों पर फितना परोरों की वजह से मदीने के दाखिली इस्तेहकाम में पैदा होने वाले खलल का तदारुक किया जा सके। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदैबिया के बाद मुहर्रम के आखिर में खैबर की तरफ पेशकदमी का इरादा फरमाया। ये आपके हो जाएंगे असबाब। अब हम लिखेंगे इसके नताइज। तो ग़ज़वा खैबर के नताइज आप अगला मेन जो हेडिंग है अगली वो ये देंगे। उसके बाद उसमें आप लिखेंगे दीनी नताइज में सबसे पहला था हमारे पास इस्लाम की ताकत में इजाफा। ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों की कामयाबी ने इस्लाम की ताकत को नुमायां किया और अरब कबाइल के दरमियान मुसलमानों का रोबो दबदबा बढ़ा। अगली हेडिंग है यहूदियों के साथ मुआहिदात। खैबर के यहूदी कबाइल ने मुसलमानों के साथ मुआहदे किए, जिनके तहत उन्हें मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहते हुए अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त दी गई। अगली हेडिंग है सियासी नताइज, जिसमें आप पहला मेन पॉइंट आपका होगा मुसलमानों की सियासी कुव्वत में इजाफा। खैबर की फतह ने मदीना की इस्लामी रियासत की सियासी कुव्वत में इजाफा किया और अरब के दीगर कबाइल ने मुसलमानों की ताकत को तस्लीम किया। इसी के अंदर आपकी एक मेन हेडिंग और भी है, यहूदियों की सरकशी का खात्मा। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे खैबर की फतह के बाद मदीना के आसपास मौजूद यहूदियों की सरकशी का खात्मा हो गया और वो मुसलमानों के ताबे हो गए थे। इसके बाद हमारे पास मुआशी नताइज आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास माल गनीमत है। खैबर की जंग में मुसलमानों को बड़ी मिकदार में माल गनीमत हासिल हुआ, जिसने इनकी मईशत को मजबूत किया। इसके बाद ज़रई पैदावार है। खैबर की ज़रखेज़ ज़मीनें मुसलमानों के ज़ेरे इस्तेमाल आईं, जिससे मुसलमानों की ज़रई पैदावार में भी इजाफा हुआ। फिर खराज का निज़ाम था। खैबर के यहूदियों से खराज लिया जाने लगा, यानी वो अपनी ज़मीनों पर काम करते और फसल का एक हिस्सा मुसलमानों को देते, जिससे मुसलमानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ। और कुछ रूहानी नताइज थे, वो क्या थे? ईमान की तक़वियत। खैबर की कामयाबी ने मुसलमानों के ईमान को तक़वियत दी और उन्हें ये यकीन दिलाया कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर बच्चों आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको वो वीडियो पहले मिल जाएगी। ये वीडियो भी
کسی اسٹوڈنٹ کی ریکویسٹ پر بنا رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ چیپٹر 14 جو ہے غزوہ خیبر اس کے کوشچن آنسر پلیز پہلے کر دیں, تو یہ ان کی ریکویسٹ پر ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی اسی طرح نیچے کمنٹ کر دیجئے, انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک تک اس کی ویڈیو مل جائے گی. سوال نمبر 2 ہے, صلح حدیبیہ کے نتائج میں ریاست مدینہ کو جنوبی اور شمالی جانب سے خارجی استحکام کیسے حاصل ہوا. اب سوال میں آپ کے پاس 2 پورشنز ہیں بچوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے جنوبی استحکام کیسے حاصل ہوا اور شمالی استحکام کیسے حاصل ہوا. تو یہ 2 مین نقطے ہیں جن کو آپ نے سوال میں مد نظر رکھنا ہے, اور انہی 2 مین نقطوں کی ہم ہیڈنگز بنائیں گے. بچوں آپ کوشچن کرتے ہوئے, کوشچن کا آنسر لکھتے ہوئے ہیڈنگز ضرور بنائیں, اور ہیڈنگز کو اچھے سے کر لیں. تو اس کے اندر لکھا جانے والا ہیڈنگز, اس ہیڈنگ کے اندر ہم کیا لکھیں گے, وہ 102 لائن لکھنی ہوتی ہے, جو کہ آپ کو ہیڈنگ پڑھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے. اس غزوہ سے مدینہ منورہ کے داخلی استحکام کے ساتھ ساتھ مدینہ کے شمال یعنی خیبر کی طرف, شمال ہے بچوں یہاں پہ شمال نہیں ہے, مدینہ کے شمال یعنی خیبر کی طرف خارجہ استحکام, خارجی ہے یہاں پہ بچوں, خارجی استحکام پیدا ہونا شروع ہو گیا, جبکہ اس سے پہلے مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف مکہ مکرمہ والوں سے پہلے ہی 10 سال کا صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا. خیبر کے فتح ہونے سے یہود کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور مسلمانوں کو معاشی تمغنی بھی حاصل ہوئی. اس کے بعد آپ جنوبی استحکام کی ہیڈنگ بنائیں گے. آپ کی بک میں بچوں بہت اس کو بہت زیادہ کمپائل کر کے لکھا ہوا ہے, چیزوں کو اتنا کھول کر بیان نہیں کیا گیا. میں نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنا دی ہیں, اس سے آپ کو جلدی سے میمورائز بھی ہو جائے گا اور اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اس میں آپ پہلی ہیڈنگ ہوگی ہمارے پاس قریش سے معاہدہ, جنگ بندی. صلح حدیبیہ کے معاہدے کے تحت مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی طے پائی. اس سے مکہ اور مدینہ کے درمیان تنازعات یعنی کہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کا خاتمہ ہوا اور جنوبی جانب سے مدینہ کو استحکام ملا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس تجارت کی بحالی. جنگ بندی کے نتیجے میں یعنی جب جنگ نہیں کر سکتے تھے دونوں مدینہ اور مکہ والے, تو جنگ بندی کے نتیجے میں تجارتی راستے دوبارہ کھل گئے, یعنی تجارت بحال ہو گئی, جس سے مدینہ کی معیشت کو فائدہ پہنچا اور اقتصادی استحکام پیدا ہوا, جس سے ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوئی. اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس قبائل کے ساتھ تعلقات. تو مختلف قبائل کے ساتھ ہم نے جو ہیں وہ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی. قبائل کی غیر جانبداری. صلح حدیبیہ کے بعد مختلف قبائل کو جو قریش کے زیر اثر تھے یعنی قریش کے انڈر تھے, قریش کے کنٹرول میں تھے, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے یعنی فرینڈلی ریلیشن شپس قائم کیے. اس سے مدینہ کے جنوبی علاقوں میں امن اور استحکام پیدا ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس شمالی استحکام آ جاتا ہے. شمالی استحکام میں پہلی ہیڈنگ ہوگی ہمارے پاس خیبر کی فتح یعنی خیبر کی جنگ. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنی توجہ شمالی علاقوں کی طرف مبذول کی یعنی شمالی علاقوں کی طرف جو ہے دوڑائی اور خیبر کی جنگ لڑی. خیبر کی فتح کے بعد وہاں کی یہودی قبائل مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئے یعنی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے, جس سے شمالی علاقوں میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی. اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہوگی خیبر کے معاہدات. تو خیبر کے یہودی قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے, جس سے شمالی جانب مسلمانوں کو استحکام حاصل ہوا اور انہیں یہودیوں کی طرف سے کسی خطرے کا سامنا نہیں رہا تھا. اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ ہوگی دوسرے شمالی قبائل کے ساتھ اتحاد. خیبر کی فتح کے بعد شمالی عرب کے دیگر قبائل نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا یا غیر جانبداری اختیار کی, جس سے شمالی سرحدیں محفوظ ہو گئی. شمالی سرحدیں یعنی شمال کی جانب جو بارڈرز تھے وہ پروٹیکٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد آپ کے پاس تھرڈ لانگ کویشچنز ہے. غزوہ خیبر میں آپ کی امن اور مفاہمت کی پالیسی کیا تھی اور ہم اس پالیسی سے اپنی زندگی میں کب اور کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہیڈنگ ہو گئی یہاں پر ہمارے پاس جواب میں غزوہ خیبر میں امن اور مفاہمت کی پالیسی. پہلے آپ ہیڈنگ جو ہماری مین ہیڈنگ کے بعد ہماری جو
سب ہیڈنگ آئے گی وہ ہوگی معاہدات کی پیشکش. یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ. خیبر کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت انہیں خیبر میں رہتے ہوئے اپنی زمینوں پر کام کرنے کی اجازت دی گئی. اس معاہدے کے تحت یہودی مسلمانوں کو اپنی پیداوار کا ایک حصہ دیتے تھے، یعنی یہودی جو بھی ان کی پیداوار ہوتی اس میں سے ایک حصہ جو ہے مسلمانوں کو دے دیا کرتے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس رحم دلی اور انصاف. تو قیدیوں کے ساتھ سلوک جو تھا مسلمانوں کا اس سے کافی امن اور استحکام کی جو ہے وہ فضا قائم ہوئی. جنگ کے بعد قیدی بنائے گئے یہودیوں کے ساتھ انصاف اور رحم دلی کا سلوک کیا گیا. انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ انہیں زندگی کا حق دیا گیا. اس کے بعد آپ لکھیں گے اعتماد کی فضا قائم کرنا. مقامی لوگوں کے حقوق کا احترام. خیبر کے مقامی لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کیا گیا جس سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوئی. اس کے بعد آپ لکھیں گے اقتصادی ترقی کی منصوبہ بندی. زرعی پیداوار کا حصہ. خیبر کی زرخیز زمینوں سے حاصل ہونے والی زرعی پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کے خزانے میں آتا تھا جس سے مدینہ کی معیشت مضبوط ہوئی. اس کے بعد آپ کی بک میں یہاں سے آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس جواب ہوگا کہ ہم کب اور کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس سبق سے ہمیں مشکل حالات اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی ملتی ہے. یہ آپ نے نہیں لکھنا یہ لائن. اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ لے لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے اسوہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور قوت کے باوجود خیبر کے دوسرے حصے کو فتح کرنے کے بجائے صلح کو ترجیح دی اور تمام لوگوں کی معافی کا اعلان کر دیا اور ان کو کھیتی باڑی جاری رکھنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی. اس کے ساتھ ہی ہمیں فاتح خیبر کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت کا بھی علم ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ سلجھانے اور خاندان کے افراد کے ساتھ محبت و الفت کے اظہار کے اسوہ نبی کو سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ الجھنوں اور پیچیدگیوں سے بھی بچ سکیں اور خاندانی تعلقات میں بھی مضبوطی اور استحکام بھی حاصل کر سکیں. یہاں پر آپ کا تھرڈ لانگ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہم شارٹ کوشچنز کرتے ہیں اس کے. تو مختصر سوال جواب. پہلا سوال ہے آپ کے پاس غزوہ خیبر کب پیش آیا؟ غزوہ خیبر صلح حدیبیہ کے بعد محرم کے آخر میں 7 ہجری کو پیش آیا. سیکنڈ سوال ہے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا؟ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کا مقابلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ تھا جو کہ مدینہ منورہ سے نکالے جانے کے بعد یہاں آباد ہو گئے تھے اور مضبوط قلعے بنا لیے تھے. اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ کے پاس خیبر کا کتنا حصہ جنگ سے اور کتنا حصہ صلح سے حاصل ہوا؟ تو خیبر کا جو نصف حصہ ہے وہ جنگ سے حاصل کیا گیا اور باقی حصہ صلح سے حاصل ہوا. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے غزوہ خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس زوجہ مطہرہ سے شادی کی؟ تو آپ جواب میں لکھیں گے غزوہ خیبر کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی جو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. اب موو کرتے ہیں ایم سی کیوز پر. تو پہلا ایم سی کیو ہے آپ کے پاس خیبر مدینے کے کس جانب واقع تھا؟ تو خیبر جو ہے مدینے کے شمال کی طرف واقع تھا. خیبر میں بہت زیادہ قلعے تھے جن میں نمایاں ترین تھے 5 نمایاں ترین یعنی 5 مین جو بڑے قلعے تھے وہ تھے. اس کے بعد ہے خیبر کی زمین مشتمل تھی یعنی خیبر کی زمین کیسی تھی؟ کھیت وہاں پہ کیا زیادہ کیا جاتا تھا؟ پہاڑوں پر مشتمل تھی، صحرا پر، جنگل پر یا کھیتوں اور باغات پر؟ تو وہاں پر زیادہ تر کھیت اور باغات ہی نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خیبر کی زمین کو کتنے حصوں میں تقسیم کروایا تھا؟ تو 3600 حصوں میں تقسیم کروایا تھا. یہ درست جواب ہے. اس کے بعد لاسٹ ایم سی کیو ہے خیبر کی فتح کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی آمد ہوئی. کب ہوئی تھی؟ حبشہ سے.
ٹھیک ہے, کہاں سے آمد ہوئی تھی؟ حبشہ سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے جو ہیں MCQs بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں, شارٹ کوشچنز بھی اور لانگ کوشچنز بھی. کمپلیٹلی یہ چیپٹر ایک ہی ویڈیو میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے. تو آپ کو امید ہے بچوں ساری سمجھ آ گئی ہوگی, اور اسی طریقے سے آپ نے پیپر میں بھی ہیڈنگز بنا کر آپ نے لانگ کو اٹیمپٹ کرنا ہے. شارٹ آپ کے 3 مارکس کے آتے ہیں, تو آپ نے 3 مارکس کے, یا کچھ جو اسکولز ہیں وہاں پہ 2 مارکس کے بھی آتے ہیں, تو جن کے 2 مارکس کے آتے ہیں یا 3 مارکس کے آتے ہیں, آپ کے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 لائنوں کا جواب ضرور ہو. اور جو لانگ کویشچنز ہیں جو مطلب زیادہ آپ کو لگ رہی ہیں ہیڈنگس, تو اس میں آپ 1-2 ہیڈنگ کم کر لیجئے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ مین ہیڈنگ کو کم کریں, جو مین ہیڈنگ ہے اس کو کم نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, باقی آپ ان پوائنٹس کو اپنے دماغ میں مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ سوال یاد کریں گے تو آپ کو جلدی یاد بھی ہو جائیں گے, اور آپ کو جو ہے سبق کی بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے, لائک کرنے میں آپ نے کنجوسی بالکل بھی نہیں کرنی, اور شیئر بھی کیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ تاکہ انہیں بھی استفادہ حاصل ہو. تھینک یو, اللہ حافظ.